दहशत गर्दों ने जो अटैक्स किए और अटैक में उनका इरादा था कि अंदर जाएं, होस्टेज लें और नुकसान पहुँचाएं। उनके पास एक्सप्लोजिव्स थे, उनका इरादा यही था कि काउंसलेट के अंदर घुस जाएं, लेकिन पुलिस ने उनको और रेंजर्स ने जो एंगेज किया हुआ था वो काउंसलेट के अंदर नहीं घुस सके। समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें रेंजर्स, पुलिस और हमारी दीगर एजेंसीज ने हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज मुल्क में दो अफसोसनाक वाक़यात हुए दहशतगर्दी के। पहला वाक़या सुबह कराची में चाइनीज़ काउंसिल खाने के बाहर हुआ। 3 दहशतगर्द आए थे, काउंसिल खाने के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन पुलिस की और रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई ने इस बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। चाइनीज़ काउंसिल खाने का अमला जो है वो महफूज रहा और हमने देखा कि कांस्टेबल ने जाम शहादत भी नोश किया। वी मस्ट सलूट दीज पुलिसमैन के जिन्होंने बरवक्त ये कार्रवाई की। इन दहशतगर्दों के हवाले से अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं कि इनकी शनाख्त हो चुकी है और मज़ीद तफसीलात जो हैं वो मुरतब की जा रही हैं। फिर हतमी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी आला हुक्काम को, जिनके नाम बताए जा रहे हैं इन तीनों दहशतगर्दों के। उनमें एक जो है वो अज़ल खान मरी उर्फ संगत दादा बताया जा रहा है, एक हैं जी रईस बलोच और एक हैं अब्दुल रज़ाक जिनका ताल्लुक़ खारान से बताया जा रहा है। ऑल्दो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस वाक़े की मज़म्मत तो की है, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने भी की, लेकिन BLA ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी के दे आर द वंस हू've डन दिस टेररिस्ट अटैक। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना था कि ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता। जबकि अब ज़राए की इत्तलात ये भी बता रही हैं कि BLA का कोई अच्छू या असलम खान नाम का है, जिन्होंने जो इस वक्त असलम अच्छू नाम का, जो कि इंडिया के अंदर ज़ेरे इलाज हैं और वो मास्टरमाइंड थे। बट एज आई से कि अभी जो है वो हतमी रिपोर्ट जब तक हुकूमत की तरफ से नहीं आ जाती कबल अज़ वक्त होगा कहना। ये वाक़या हुआ कराची में और उसके कुछ ही देर बाद हमने देखा कि लोर औरकज़ई एजेंसी के अंदर मदरसे के दाखिली दरवाजे में एक ख़ुदकुश मवाद से भरी मोटरसाइकिल को उड़ाया गया, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 30 जानें ज़ाया हुई और 30 के करीब भी बताया जा रहा है कि ज़ख्मी भी हुए हैं। इस वाक़े के ऊपर भी सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म ने मज़म्मत भी की। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि आज क्योंकि काबीना का इजलास था तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये वाक़या उनके लिए चाइनीज़ काउंसिल खाने वाला सरप्राइज़ नहीं था, बिकॉज चाइना का बहुत ही कामयाब उनका दौरा हुआ, जिसके बाद दुनिया ये जानती थी कि बड़े अहम किस्म के मुआहदे हुए हैं, लेकिन इन अहम मुआहदों को सामने नहीं लाया जा रहा। बहरहाल पाकिस्तान और चाइना की एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप है और पूरी दुनिया की नज़रें इस पार्टनरशिप पे ज़रूर हैं। जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते, ऐसा ही कहना है वज़ीर आज़म का, वही इस किस्म के घिनौने काम कर रहे हैं। और औरकज़ई के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि बड़ी मनसूबा बंदी से ये दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो किया गया है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, ज़रा कराची काउंसिल खाने के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उस पर भी बात करेंगे और औरकज़ई के हवाले से एक ऐसा लगता है कि जैसे हालिया लहर दहशतगर्दी की हमें नज़र आ रही है एक मरतबा फिर पाकिस्तान में। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। कराची में तशरीफ फरमाए हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्वेटा से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद रिन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद में सीनियर तज्ज़िया निगार तारिक पीरज़ादा साहब भी हमारे साथ हैं, थैंक यू तारिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम शाहिद रिन साहब। रिन साहब ये फरमाइएगा कि ऑल्दो अभी हतमी तौर पर हुकूमत ये नहीं कह रही कि ये BLA ने किया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि BLA के साथ ये इंगेजमेंट्स रही हैं। अप्रैल में हमने देखा था लास्ट ईयर कि 500 के करीब लोगों ने अपने हथियार सरेंडर किए थे और कौमी धारे में वापस आए, फिर दिसंबर में 300 वापस आए, लेकिन जो उनमें से कई ऐसे हैं कि जो मुनहरिफ हैं अभी भी। और आपको लगता है कि ये उनकी कार्रवाई हो सकती है जैसे कि ट्वीट में वो क्लेम कर रहे हैं और ये जो अब ज़राए की इत्तलात आ रही हैं? देखिए नादिया, एक चीज ये है कि वाक़े के बाद उन्होंने उसको क्लेम किया, न सिर्फ क्लेम किया बल्कि उन्होंने उनकी हमलावरों की तस्वीर भी जारी की हैं। तो इन चीजों को तो हम क्लेम की हद तक देख सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का हाल, उनकी जो हमारी वज़ारत खारजा है वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने अपना क्लेम फॉरेन मीडिया को जारी किया है, तस्वीरें जारी की हैं। तो इन चीजों से उनकी शनाख्त की जा सकती है कि आया उनका क्लेम दुरुस्त है या गलत है। ये चीजें आने वाले दिनों में क्लियर हो जाए। सही
صحیح. اچھا یہ فرمائیے گا, کیونکہ بی ایل اے ظاہر ہے جس طرح کی کارروائی بلوچستان میں کرتی آئی ہے, یہ اگر انہوں نے کلیم کرتے ہیں تو یہ کارروائی آپ کے نزدیک کیا یہ پہلی بار ہوگا کہ دیٹ دے کم ٹو دی اربن سینٹرز, اور ایک جو ہمارے ہاں جو دہشت گردی میں یہ جو گوریلا وارفیئر ٹائپ ہم نے دیکھا تھا, یہ اس میں بھی اب آتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اربن سینٹرز کی طرف جہاں تک آنے کی آپ بات کر رہی ہیں نادیہ, تو یہ پہلی بار نہیں ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کراچی میں پی آئی ڈی سی بلڈنگ کے پاس پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کا آفس ہوتا تھا. آئی تھنک اٹ واز دا ایرا آف 2000 جب وہاں پر ایک بم دھماکہ کیا گیا تھا. اس کی بھی ذمہ داری جو ہے بلوچ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے ان کی جانب سے قبول کی گئی تھی. تو اربن سینٹرز کے حوالے سے یہ کوئی پہلی کارروائی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنیز کے حوالے سے بھی یہ کوئی پہلی کارروائی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی چائنیز پر حملے ہوتے رہے ہیں. گوادر پورٹ جن دنوں میں انڈر کنسٹرکشن تھی ان دنوں میں بھی حملے ہوئے ہیں. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ اس بار جو چیزیں اب میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے, اس میں جو چیزیں ہیں وہ کارروائیوں کی جو شدت ہے وہ کم ضرور ہوئی ہے, کم ہونے کے ساتھ, لیکن جو کارروائیوں کی جو شدت ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ گوریلا وارفیئر کے تھے, لیکن اب وہ گوریلا ٹیکٹک سے کچھ آگے جا کے مجھے لگتا ہے. ہاں, تو یعنی کہ ان کی جیسے باقاعدہ, کیونکہ یہ اس طرح سے لگ رہا ہے رن صاحب جیسے کہ ہمارے یہاں ٹیررسٹ اٹیک کراچی میں ہوئے جو مہران بیس والا بھی تھا, اور اس کے علاوہ جو پورے ملک میں ہوئے ہیں باقاعدہ پلاننگ سے بلو پرنٹ حاصل کر کے ویئر ٹو گو. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر آئے تھے, لائک پورا پریپیئرڈ ود سوسائڈ جیکٹ آلسو. اور وہ جو گاڑی برآمد ہوئی ہے اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیٹ واز آلسو ایکسپلوسیو لیڈن. جی دیکھیں یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں نادیہ, لیکن ایک دو چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی جو بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان میں, خاص کر بلوچستان میں اور پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے. آپ کا ایک اتنا بڑا پورس بارڈر ہے جہاں پر اوپن بارڈر ہے, مطلب کہنے کو تو چمن میں گیٹ موجود ہے لیکن اس کے علاوہ جو بارڈر ہے اس کی فینسنگ اب ہو رہی ہے. صحیح. اب جب تک وہ فینسنگ نہیں ہوتی مکمل, اس وقت تک اتنے بڑے بارڈر سے کسی بھی قسم کی مداخلت کو روکنا, یہ باتیں جو ہے بڑی مشکل نظر آتی ہیں. اور ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ بہت سی ایفرٹس کے باوجود واقعات ہوتے ہیں, اور تھریٹس کے حوالے سے کافی تھریٹس موجود تھے کہ کوئی بڑا واقعہ بلوچستان میں یا پاکستان میں ہو سکتا ہے. جس کا ذکر آج وزیر اعظم نے بھی کیا. جی وزیر اعظم نے اس طرح کے تھریٹس ہماری نالج میں بھی بینگ اے جرنلسٹ موجود تھے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے, لیکن وہی بات کہ کس مقام پر ہوگا یہ نہیں پتا تھا. طارق صاحب آپ کیا کہیں گے کہ دیکھیں پولیس نے تو واقعی جو فرسٹ لائن ہے وہ واقعی اب کام کرتی نظر آتی ہے, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے, اینڈ وی مسٹ سلوٹ دا کانسٹیبل جن کی جان بھی گئی, لیکن انہوں نے ایک بہت بڑے واقعے سے بچا لیا ہے, ایک بہت بڑا سانحہ ہونے سے بچا لیا, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے کسی قونصل خانے پر اگر حملہ ہو جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ, بہت اچھی کاروائیاں بھی ہوئی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, بڑے بڑے ہم کہیں گے کہ مائل سٹونز اچیو ہوئے ہیں, بٹ وہ جو بیسک چیز ہے وہ ابھی بھی ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے کہ ایک شخص وہاں سے اگر یہ بلوچستان لبریشن آرمی ہے, جیسے کہ رن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یا تو پھر ویل ہیو ٹو ڈینائی اٹ ونس اٹ از کنفرمڈ کہ جو تصاویر وہ جاری کر رہے ہیں اور وہ جو کلیم کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی صداقت نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ کہیں سے تو آیا, کوئی تو فیسیلیٹیٹر ہوگا کراچی تک پہنچنا, اور پھر پہنچ کر کے ود آل دس ایکسپلوسیو ود ایوری تھنگ, سوسائڈ جیکٹ, آرمز, اور اس کے بعد وہاں پر داخل ہو جانا. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں دو تین باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہے. پورا پاکستان 2600 کلومیٹر ہندوستان کے ساتھ بارڈر ہے, افغانستان کے ساتھ کئی سو کلومیٹر کا ہے. یہ باتیں ہم نے بہت سنی ہیں اور بالکل درست بھی ہیں, لیکن جن چیزوں کی تحفظ زیادہ ہو سکتا ہے, جن کے متعلق اضافی اقدامات اور پیشگی اقدامات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, وہ 3-4 ہیں. مثلا یو ایس ایمبیسی, چینی ایمبیسی, چینی کونسلیٹس, سی پیک کی وجہ سے چینیوں کا یہ مسئلہ کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ متقاضی ہے. اسی طرح کوئٹہ شہر دیکھیں بیجنگ کے پاس اس وقت پورا پاکستان سے 2.5 گنا بڑا صوبہ ہے, اور اس کے سلامتی کے مسائل ہیں وہاں پہ, اس کے لیے وہ کاروائیاں کرتے ہیں. پاکستان سے 2.5 گنا بڑے علاقے کے اندر یہاں صورتحال ہے. یہ امریکن ایمبیسی تو ڈپلومیٹک کانکلیو کے اندر ہے,
تو اس کو ایک تحفظ حاصل ہے. یہ پاکستان میں جو اسلام آباد میں چائنیز ایمبیسی ہے, یہ لوگوں نے بہادری کرتے ہوئے بالکل باہر سے لے گئے ہیں اور سڑک سے بالکل قریب ہے, اور ویزا سیکشن بالکل کھلا ہوا ہے جس سے جا کے آپ اور میں ویزا لیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کراچی کاؤنسلیٹ کے اندر یہ کیا ہوا ہے. ان 2 3 4 نازک جو سفارت خانے ہیں, ان کے لیے خصوصی اقدامات کے لیے کسی افلاطون کے ذہن کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ انتظام چاہے اس نے کرنا ہے, سندھ کی حکومت نے یا ایف سی کے لوگوں نے یا اسے کیا کہتے ہیں فوج کے اداروں نے, یہ ان کو پتا ہے کہ کس نے کرنا ہے. لیکن ان 3 4 کا اور جہاں تک کوئٹہ شہر ہے, اس کے اندر تو کبھی بھی ایک واقعہ نہیں ہونا دینا چاہیے. ایک ایک گھر کو آپ چھان ماریں. اگر دیکھیں یہ باتیں بہت ہو چکی ہیں کہ بلوچستان کا معاملہ حساس ہے, آپ اس کو سیکیورٹی لیبس کے زمرے میں ڈال رہے ہیں, اینڈ یو آر سیئنگ کہ وی ور ناٹ ویل پریپیئرڈ. بالکل نہیں تھے. اگر ہوتے تو یہ جہیز سے لوگ 3 جو ہیں جن کو کراچی کی سڑکوں کا نہیں پتا تھا, ان کو لانے والا کوئی تو تھا جس کے یہاں پہ انتظامات موجود تھے. اچھا, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. جب میں بریک سے واپس آؤں گی, میں نے عابد راؤ صاحب کو آپ دونوں کی یہ پوائنٹ آف ویو سننے دیا, سو دیٹ ناؤ ہی کین رسپونڈ ٹو دس. ایک بات یہ ہے کہ انگیجمنٹ کیونکہ رہی ہے بی ایل اے کے ساتھ, پھر یہ کون سا گروپ ہے, اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ چائنا کا وزٹ کیونکہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ کامیاب بھی رہا, اور وہ ان کو پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. کون ہے جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتا, اور اس کون کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے 2 واقعات جو آج ہوئے اورکزئی ایجنسی اور کراچی میں چائنیز قونصل خانے کے باہر. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب, طارق پیرزادہ اور شاہد رین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس گفتگو میں. عابد راؤ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو میرے دونوں مہمانوں نے یہ بات کہی, وی ہیو انگیجڈ ان بلوچستان, اور ناٹ یہ نہیں کہ پچھلی حکومت سے, اس سے پہلے سے ہم کر رہے ہیں, پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ یہ سلیپر سیلز ابھی بھی موجود ہیں جہاں پر دوسری ایجنسیز کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں, میں اس کے 2 پہلو دیکھتا ہوں. ایک ڈومیسٹک ہے, ایک گورننس کا ہے, اور دوسرا فورن ہے. فورن میں اجیت دوول جب مودی صاحب کی حکومت آئی تو اس کی یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ پاکستان میں 5th جنریشن وار کی جائے, جس میں ان لوگوں کو شامل کیا جائے. یہ کے پی کے میں بھی ہیں انڈیا کے پیرول پہ, یہ بلوچستان میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہم نے دیکھا ایم کیو ایم پہ کتنے لوگوں پہ الزام تھا کہ ان کی ٹریننگ انڈیا میں ہوئی ہے یا ان کو پیسہ انڈیا سے ملتا ہے. دیکھیے آج بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ سی پیک فیل ہو. یہاں پہ ان کا جو پلان ہے کہ پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنے, ان کے ڈیفنس منسٹر کی یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ڈکلیئر کیا ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, نواز شریف صاحب نے 4.5 سال تو فورن منسٹر وہ نہیں کسی کو ڈیٹیل کیا. اس میں جو ہمارا لاس ہوا ہے وہ ہمیں اب کور کرنا ہے. انڈیا نے ان لوگوں کو فنڈ کیا ہے, یہ جو کونسلیٹس افغانستان میں جو ایکسٹرا بنائی ہیں ہمارے بارڈر پہ, اور اس کو چیک کرنا ہے. افغان گورنمنٹ ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہے. یو کے گورنمنٹ میں ہربیار مری صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹو انگیج یو کے گورنمنٹ کہ ہمارے سارے ٹیررسٹ جن کی وجہ سے پاکستان میں یہ گڑبڑ ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھ دیے جائیں. برہمداغ مکٹی انڈین پاسپورٹ پہ سفر کرتا ہے, اور افغانستان میں ان کے بہت سارے ٹھکانے, اس میں یہ ریلیجس لیڈرز بھی ہیں اور صوفی محمد اینڈ پارٹی. اب یہ سارے ایلیمنٹس جو ہے نا اس 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہیں جو پاکستان کو سیٹل نہیں ہونے دینا چاہتے. سی پیک کا تھریٹ امریکہ کو بھی ہے. امریکہ کی صرف ایک سی پیک کے ڈیسیجن سے ایشیا پیوٹ پالیسی فیل ہو گئی ہے. اس کو بہت زیادہ فرسٹریشن, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا. اس نے افغانستان کو بھی انگیج کیا ہے, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کو انڈیا کو بھی کیا ہے. انڈیا ایکٹیولی اس میں انوالوڈ ہے. آپ کے ڈیمز بننے میں انڈیا کا ہاتھ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے, وہ ان کو فنڈ کر رہے ہیں جو اس کو اپوز کر رہے ہیں. دونوں پولیٹیکل گورنمنٹس جو گزری ہیں پچھلی, نواز شریف کی اور زرداری کی, انہوں نے اس پہ ٹیکنیکل ڈیبیٹ نہیں ہونے دی. اس کے پیچھے انڈیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اس کا گلہ نہ کریں, آپ اس پہ ایکشن کریں. اب میں ڈومیسٹک پہ 1 منٹ آ جاتا ہوں. یہ تو پہلا پہلو تھا جو فورن ہینڈ آپ نے کہا از انوالوڈ. فورن ہینڈ ہے. اچھا, ڈومیسٹک لیول پہ بلوچستان کا شور میں بچپن سے سن رہا ہوں کہ صوبے میں احساس محرومی ہے. احساس محرومی وہاں کیوں ہے؟ بیکاز ان کے سردار جو پیسہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں وہ نیچے نہیں ٹرانسفر ہونے دیتے. اس سال کا ہی بجٹ آپ دیکھیں, پر کیپٹا ان کو سندھ اور پنجاب سے زیادہ پیسہ ملا ہے. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ اس دن ہمارے انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا پتہ نہیں کتنے ہزار ارب ان کو 10 سال میں ملا ہے, اس کا کدھر ہے؟
پچھلی گورنمنٹ میں مطلب یہ جس میں فضل الرحمان کی پارٹی بھی شامل تھی 62 میں سے 61 تو منسٹر لیول کے لوگ تھے. ایک پیسہ نہیں عوام پہ خرچ کر سکتے. وہاں پہ سڑکوں کا مسئلہ ہے, کمیونیکیشن کا ہے, ہیلتھ کا ہے, ایجوکیشن کا ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ 18ویں امینڈمنٹ کا جو سب سے زیادہ مس یوز ہوا ہے وہ سندھ میں ہوا ہے اور بلوچستان میں ہوا ہے. آپ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. ایجوکیشن پہ وہ نہ خرچ کریں, کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ ہیلتھ پہ نہ کریں, لا اینڈ آرڈر پہ نہ کریں. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نیب تو موجود ہے نا. نہیں, نیب تو پرسنل کرپشن پہ اس پہ جائے گی, لیکن گورننس کا جہاں فیلئر ہوگا کہ ایک فنڈ کھائے گئے. اینٹی کرپشن کے ادارے تو ہر صوبے میں ہیں. دیکھیے ان کو آپ سندھ میں بتائیں نا اس نے کیا کام کیا ہے. دی کوشچن از ادارے اور پروسیجرز ہمارے بہترین ہیں. یہ محرومی اس لیے رہی کیونکہ گورننس کے ایشو رہے اور کرپشن ہوئی. سارے پیسے یہ نواب کھا گئے. بگٹی کا قتل کیوں ہوا تھا؟ وہ پیسے پہ جھگڑا کر رہا تھا جو پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گیا تھا. اس کو اتنا بڑا ہیرو یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم بنانا چاہتا ہے. اس نے پاکستان کی موومنٹ میں سوائے قائد اعظم سے ہاتھ ملانے کے مجھے بتا دیں اس کو کیا. لیکن پھر then coming back to this کہ اب تک بلوچستان میں فوج نے بہت کامیاب کارروائی بھی کی, چیزیں بھی کر رہی ہیں. اب یہ 3 جو بندے آج مارے گئے ہیں ان کا نام بھی مسنگ لسٹ پہ تھا. BLA کے جتنے بھی فراری لوگ ہیں ان کے نام مسنگ لسٹ پہ ہیں. فوج کو خام خواہ بدنام کرتے ہیں جا کے وہاں یا انڈیا میں بیٹھے یا افغانستان میں بیٹھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ملٹی پرونگڈ اٹیک ہے پاکستان پہ, پاکستان کی سالمیت پہ, پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں پہ. میں تو کہتا ہوں یہ آج جو پولیس نے ان کو روک لیا ہے باہر, یہ بہت بہت امپروومنٹ ہے پہلے کی نسبت سے. بالکل صحیح. اس لیے ان کو آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے وہ بامز اندر نہیں جانے دیے. وہ اگر آئے تھے اس نیت سے کہ ہاسٹل لے کے بٹھائیں گے, ان کو روکا ہے. سو دیر از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ہیڈ ان کے لیے, عمران خان کی پارٹی کے لیے. پچھلے جو تھے وہ رئیسانی صاحب چیف منسٹر تھے, وہ سارا اسلام آباد میں رہتے تھے. اس کے بعد زہری صاحب بنے, وہ سارا کراچی میں رہتے تھے. ہو اسٹیز ان کوئٹہ؟ کہاں ہے گورننس؟ دے آر ناٹ پشڈ کہ عوام کو کچھ ملے نہ ملے. لیکن اس مرتبہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا؟ دیکھیے یہ باپ پارٹی بھی تو بنی نا, بیکاز دے وانٹڈ کہ فیڈریشن میں ان کے فیصلے نہ ہوں. میں جام کمال کو بہت لائق اور ایماندار سمجھتا ہوں, یہ ڈیلیور کریں گے. لیکن جو ماضی کا ہوتا آیا ہے نا وہ احساس محرومی, یہ انہوں نے پولیٹیکل سلوگن بنا لیا ہے. اچھا لیٹس ٹاک ٹو رن صاحب. شاہد رن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عابد راؤ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فورن ایلیمنٹ تو بالکل نو ون کین ڈینائی اٹ, یہ تو بارہا کہا جا چکا ہے کہ ڈفرنٹ ایجنسیز اینڈ اسپیشلی انڈیا ہیز بین ویری ایکٹیو ان بلوچستان. آج انڈین میڈیا کو اگر آپ دیکھ لیں تو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ BLA نے یہ کر دیا, BLA نے یہ کر دیا, CPEC کے اوپر حملہ, CPEC کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہ لکھ رہے ہیں. سو دے آر ایڈمنٹ کہ اٹ از BLA. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ سمجھتے ہیں جو ڈومیسٹک مسئلہ ہے بلوچستان کا, جو احساس محرومی ہے, جو اگر عابد راؤ صاحب بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں تو میں بھی بچپن سے اپنے سنتے آئی ہوں, اب اتنی انگیجمنٹ کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احساس محرومی کم نہیں ہوئی؟ اینڈ جو موجودہ جام کمال صاحب ہیں ان کی پرفارمنس آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 2 سے 3 چیزوں پہ میں راؤ صاحب نے جو کمنٹس کیے, جو چیزیں کی, آپ میں سے مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگوں نے لاسٹلی کوئٹہ وزٹ کیا ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. میں نے کیا. کوئٹہ از اے پروونشل کیپٹل, مطلب میں جسٹ گیونگ ایگزامپل, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے کس نے لاسٹ ٹائم کوئٹہ کتنے عرصے پہلے وزٹ کیا ہے. کوئٹہ جو کہ بلوچستان کا پروونشل کیپٹل ہے, گورننس ابھی تک وہاں مجھے نظر نہیں آتی. اور جو باتیں راؤ صاحب نے کی, چلیں میں ایک سیکنڈ کے لیے ان تمام باتوں سے اتفاق کر لیتا ہوں, لیکن میں ان سے ساتھ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو پیسہ آیا, انہوں نے کہا جی فلاں سردار فلاں نواب, ایک سردار اور نواب کو ذمہ دار ٹھہرا کے انہوں نے کہا سارا کچھ ان پہ ہے. میں مان لیتا ہوں. بینگ اے سن آف سوائل, مائی کوسچن از کہ اس سردار اور نواب کے خلاف کارروائی کس نے کرنی تھی؟ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے, نیب نے, اینٹی کرپشن نے. کیا کارروائی کی گئی؟ 100 ملٹیپلائی بائی 0. دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, بلوچستان میں جو ہم باتیں کرتے ہیں, زرداری صاحب ہمیشہ گنواتے ہیں آغاز حقوق بلوچستان پیکج. جی نادیہ 5000 ٹیچرز اپوائنٹ کیے گئے کانٹریکٹ پر, اور اس کے بعد آغاز حقوق بلوچستان پیکج میں اور بھی بہت کچھ تھا. وہ کہاں گیا؟ وہ مجھے کوئی دکھا دے. اس وقت گوادر, اگر گوادر کے آپ لفظی معنوں پہ جائیں نا, وہ ہوا کا دروازہ ہے بلوچی زبان میں, لیکن وہ ہوا کا دروازہ اس وقت پاکستان کی ترقی کا دروازہ ہے. پچھلے 10 سالوں میں CPEC کی تو بہت باتیں سنتا ہوں, لیکن ہر دوسرے دن یہ بھی سنتا ہوں کہ گوادر میں رہنے والا جو میرا نیٹو ہے اسے پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے. بالکل صحیح.
ٹھیک ہے، یہ گوادر کی مثال، جیسے مستقبل کا دبئی، سنگاپور. میں ایک بات کرتا ہوں، بلوچستان میں اگر میں شاہد رند میں نے بلوچستان کا پیسہ کھایا ہے تو مجھے جو ہے میرا احتساب کر کے نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ کوئی آنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ جس طرح راؤ صاحب نے کہا نا سردار اور نواب، آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا آج تک بلوچستان میں چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے؟ جب تک آپ ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک بلوچستان میں یہ جو احساس محرومی ہے آپ بچپن سے سنتی آ رہی ہیں، آپ کے بچے اپنے بڑھاپے تک سنتے آئیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے رند صاحب، اللہ کرے کہ یہ حکومت ڈیلیور کر دے. جی یہ پہلے راؤ صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں، then we'll move to طارق صاحب. جی دیکھیے رند صاحب، یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے نا، اس نے صوبوں کو آزادی ایسی دے دی ہے کہ جب ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے نا، یہ 2010 میں سب پارٹیوں نے مل کے کیا تھا. آج فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ یہ پروب کر سکے کہ سندھ میں تعلیم کا یہ حال کیوں ہوا، بلوچستان میں صحت کا یہ حال کیوں ہے، کمیونیکیشن کا حال کیوں ہے. وہ سٹیٹس کو مینٹین کر کے وہ ان کو دے کے وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. یہ میں مانتا ہوں کوئی میکینزم ایسا ہونا چاہیے اسلام آباد کے پاس کہ اگر آپ کو سندھ کو ہر سال کو پتہ نہیں کتنے 100 ارب ملتے ہیں ڈیولپمنٹ کے، وہ کہاں جاتے ہیں اس کا کوئی تو اکاؤنٹ. تو جب ان سے پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. جی آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں. میں ایگزیکٹلی 2010 تک میں چیف منسٹر رہا ہوں، میں بلوچستان کے پیسے کھانے کا ذمہ دار ہوں، میں آج آزاد گھوم رہا ہوں. دیکھیے آپ کے فائنانس سیکٹر کے گھر سے 73 کروڑ یا کتنے نکلے تھے، کیا ہوا اس کا؟ میں بھی آپ کی طرح یہی سوال پوچھ رہا ہوں اسلام آباد سے. یہی سوال میں نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں راؤ صاحب، کہ وہ جو سیکٹری صاحب پکڑے گئے تھے پیسے آپ کے چیف منسٹر صاحب وہ جو تھے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ کارروائیاں نیب کی بلوچستان میں کس حد تک ہوئیں. کیس کا کیا بنا نادیہ؟ اس وقت وہ بندہ بیل آؤٹ ضمانت پر باہر آ چکا ہے. اچھا ابھی میں ذرا طارق صاحب کی طرف چلتی ہوں. لیٹ می آلسو روپ ہم. I think I should first take a break. جو بات رند صاحب کہہ رہے ہیں اس کی تائید راؤ صاحب بھی کر رہے ہیں. یہ جو احساس محرومی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. جو بات کہی میرے بھائی نے کہ پینے کا صاف پانی گوادر کے نیٹو کو نہیں، یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے. اس میں بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے علاقے ہیں بلوچستان کے جہاں لوگوں کی یہ شکایت ہے، یہ پسماندگی ہے. اب ایک پارٹی بن کر ابری ہے باپ، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں، جام کمال صاحب نے، اور یہ الیکشنیئرنگ کے زمانے کی میں ذکر کر رہی ہوں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے فیصلے بنی گالا میں ہوں، رائے ونڈ میں ہوں، یا زرداری ہاؤس یا بلاول ہاؤس میں ہوں. ہم چاہتے ہیں ہم اپنے فیصلے یا بلوچستان میں لیں. کیا اب ان 5 سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ احساس محرومی ختم ہوگی؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی اگر پیچھے نہیں ہوئی تو اب جو پیسہ دیا جائے گا وہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے اوپر استعمال ہوگا. اینڈ دین ہیونگ سیڈ دیٹ، ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ری انگیج جو سیپریٹسٹ ہیں اور جو یہ کام کر رہے ہیں، جو ناراض ہیں، ان کو کیسے واپس ٹیبل پر لے کر آئیں گے؟ لیٹس ٹیک اے بریک، اور طارق صاحب آپ اس پر کامنٹ کیجیے گا. جی ویلکم بیک. طارق صاحب فرمائیے گا کہ احساس محرومی بلوچستان کی آپ اس مرتبہ سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ تو ایک پوائنٹ ہے، پھر فوراً والی جو بات ہے کہ فوراً مداخلت ہے بلوچستان میں، وہ بھی تو اپنی جگہ ہے. اور کیا احساس محرومی دور کرنے سے یہ فوراً مداخلت آپ کے خیال سے ختم ہو جائے گی؟ جی نادیہ دیکھیں، یہ بڑی تجزیے کے دوران جب ہم دو مختلف مسئلوں کو آپس میں ملا کر دونوں کا حل تلاش کرنے کی بجائے ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں، تو وہ اگلے 100 سال تک ہم ان باتوں کا ذکر کرتے رہیں گے. جہاں تک علیحدگی کی تحریک یا دھماکوں کا تعلق ہے یا فساد فلرز کا تعلق ہے، آپ نے اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ بلا کسی اور بات کی طرف توجہ کیے بغیر کرنی ہے. اس کا خاتمہ آپ کریں، وہ بلوچستان آرمی کے لوگ ہوں، کسی بکتی کا کوئی ہو، کسی تاریخ کا کوئی ہو، اور ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی شخص ہو جو یہ حرکت کر رہا ہے، اس کا خاتمہ کرنا اور خاص طور پر کوئٹہ کے اندر کسی واقعے کو ہونے دینا، یہ بالکل اداروں کی ذمہ داری ہے. مجھ سے بڑا اداروں کا دوست کوئی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں. لیکن یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ کو ایک گھر چھاننا پڑے آپ کریں. دنیا کے کسی ملک میں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی، غربت کی وجہ سے یا حقوق کی محرومی کی وجہ سے. ایک بات. دوسری بات اب رہ گئی یہ عوام کی محرومی کی. پاکستان کی 60% آبادی غربت کی سطح سے نیچے ہے،
اور سب سے نیچے بلوچستان میں ہے جہاں پر جو تازہ ترین اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 62% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے آپ اس کے اوپر ہنگامی طور پر اس کو حل کر سکتے ہیں. اس کو حل کرنے کے دونوں طریقے ہیں. جو ابھی کہا گیا کہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں پیسوں کا حساب لینے کا, یہ درست ہے کہ 18ویں ترمیم ایک بےہودہ ترین ترمیم تھی اور صوبوں کو اٹھا کر آپ نے خدائی اختیارات دے دیے, لیکن آڈیٹر جنرل کے پاس کسی بھی مسئلے میں پیسوں کی گڑبڑ کے صورت میں تحقیقات کرنے کا پورا اختیار ان کے پاس ہے نیب کے علاوہ. یہ بالکل قانونی بات ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی صورت میں کسی شخص کو معاف نہیں کرنا, چاہے کوئی نچلے طبقے کا سیکرٹری ہو حکومت کا کسی بھی صوبے کا, یا کوئی سردار ہو, چاہے وہ اسے کیا کہتے ہیں سردار یہ ہمارے جنوبی پنجاب کا ہو یا اسے کیا کہتے ہیں بلوچستان کا ہو. امتیاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ لوگ اگر اس خوف کا شکار رہیں گے کہ جناب ہم تو کنٹونمنٹ میں آباد ہیں اور باقی علاقوں کے اندر چلو اللہ تعالیٰ دیکھے گا, تو یہ معاملہ نہیں چلے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اداروں کا میں سب سے بڑا دوست ہوں, لیکن کوئٹہ میں بھی اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر کوسچن مارک اداروں پر ہی آئے گا. دیکھیے ڈیفینیٹلی اس میں اداروں کا بھی بہت بڑا قصور ہے, لیکن اداروں کو روکنے یا ایکشن لینے کی ذمہ داری تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. پرویز مشرف صاحب نے نیب کا قانون سب پہ اکٹھے نہیں لگایا, نواز شریف کی فائلیں بند کر کے رکھی کہ کبھی وقت آنے پہ کھولیں گے. نیب کے 2-3 سربراہ چینج ہوئے اسی ڈیفرنس آف اوپینین پہ. بلوچستان کے کسی آدمی کی کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. ان کے وہ رئیسانی صاحب جو پچھلے چیف منسٹر تھے زرداری کے دور میں, ان کی کیا کرپشن کی کہانیاں نہیں ہیں. کسی نے آج تک ان کو سوال نامہ نہیں بھیجا کہ جی یہ کہاں سے آیا. وہ رہتا ہی اسلام آباد میں تھا, وہ ڈرنک حالت میں بھی نظر آتا تھا, وہ ڈگری فیک ہے جعلی ہے, وہ کامیڈین تھا. مطلب اس نے کوئی سیریس بات کبھی صوبے کے حساب سے نہیں کی. بگٹی صاحب نے جو کیا اپنے لیے کیا بلوچ عوام کے نام پر. یو سی یہ اس کا پولیٹیکل سلوشن کیا ہماری گورنمنٹ ڈھونڈتی ہے. جام کمال صاحب از اے ینگ مین, آئی نو ہم, ہی از مطلب بہت ڈائنامک اور وہ کام کرنے والا. جو اورنگزئی میں ہوا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس کو اگین اٹ کین ہیو اے سیکٹیرین اینگل, اٹ کین ہیو این ایتھنک اینگل, یا پیور ٹیررزم ایکٹ ہو سکتا ہے. بیکاز افغانستان کا جو بارڈر جہاں نہیں ہو رہا وہ آپ کی ان سب پوسٹ پہ اٹیک کر رہے ہیں جہاں اس کی فینسنگ کر رہے ہیں. آرمی کے لوگ کتنے مر رہے ہیں. چلیں آرم فورسز کے لوگ تو ایسی اوتھ کے انڈر ہوتے ہیں کہ اپنی جان دیں گے ملک کے لیے, لیکن یہ تھریٹ آپ پہ رہے گا. سب سے زیادہ آپ کے ساتھ نان کوآپریٹو افغان گورنمنٹ ہے. افغان آپ کا میرے حساب سے کوئی مانے یا نہ مانے ہندوستان سے بڑا دشمن ہے. انہوں نے 47 میں آپ کو اپوز کیا UN میں جانے کے. ہندوستان کے ساتھ تو بہت اچھے آپ کے ٹائمنگ بھی رہے ہیں, تعلقات رہے ہیں, دوستی رہی ہے, ٹریڈ رہی ہے, بٹ آپ ایک افغانستان کی حکومت بتائیں جس کا دوستانہ رویہ رہو, انکلوڈنگ طالبان. جی طالبان کے دور میں بھی انہوں نے آ کے پاور میں 96 میں انہوں نے کہا جی ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے, اینڈ دے کریٹڈ اے بارڈر ڈسپیوٹ. یہ 1890 کی چل رہی ہے, لیکن وہ اس کو ایشو کو لائیو رکھنا چاہتے ہیں. اچھا اب وہ انڈیا مل کے کابل کے اوپر جو ڈیم بنا رہا ہے دریائے کابل پہ, اس کا امپیکٹ بھی آپ دیکھ لیجیے. پاکستان کے خلاف یہ کام ہوتے رہیں گے. وی ہیو ٹو بی الرٹ اینڈ وی ہیو ٹو. دیکھیے ہمیں پہلے اپنا گھر ٹھیک کریں نا. بلوچستان کسی گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو اس گورنمنٹ کے حوالے سے رن صاحب آپ نا امید ہیں کیا؟ جام کمال جب اب ہیں اور ایک نئی پارٹی ابھر کے سامنے آئی ہے, ڈو یو ناٹ تھنک کہ اب گورننس کے مسائل بہت حد تک میرے خیال سے حل ہو سکیں گے؟ نادیہ بہت فرینکلی کمنٹ کروں گا. جام کمال صاحب کو میں ذاتی طور پر اب سے نہیں, اب وہ چیف منسٹر بنے ہیں, میں بہت پہلے سے جانتا ہوں. مجھے ان کی ایمانداری پر, ان کی نیت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن ایک سسٹم یہاں پر موجود ہے. اور سب سے بڑی بات جان صاحب کی اس وقت کی کابینہ کو آپ اٹھا لیں. آپ کو کیسے پتا کیا ہے یہ کابینہ آپ کو مختلف ناموں کے ساتھ باپ, بیٹا, دادا, چاچا کی صورت میں پچھلے 20 سالوں سے بلوچستان میں اقتدار میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ جو لوگ آج بھی کابینہ میں بیٹھے ہیں وہ ان کے والد, ان کے بھائی, ان کے چچا, ان کے ماموں وہ آج سے 10 سال پہلے اقتدار میں رہے ہیں. تو میں کس طرح یہ یقین کر لوں کہ 5 سالوں میں فوری طور پر جام صاحب کوئی بہت بڑی تبدیلی لا پائیں گے. 1-2 اور باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. لیکن لیڈر اگر صحیح ہو تو پھر چیزیں کافی حد تک امپروو بھی تو ہوتی ہیں. بہت کچھ امپروو ہے. دیکھیں بہت کچھ امپروو کرنے کی کوشش جان صاحب ذاتی طور پہ کر رہے ہیں, یہ چیزیں میری بھی نالج میں, لیکن ان کو جو ہرڈلز ہیں, ابھی آپ ریسنٹ ایک جو ڈیولپمنٹ بلوچستان میں پولیٹیکل ہو رہی تھی, 2 سے 3 روز موضوع بحث تھی
स्पीकर साहब का इस्तीफा, उसके बाद एक और वजीर साहब ने बयान दिया कि वो काबीना के इजलास में नहीं गए। क्यों नहीं गए? व्हाट इज द रीजन? क्या नजरिए पे लड़ाई थी? क्या किसी चीज पे लड़ाई थी? वो खुलकर सामने क्यों नहीं आती? आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सेनेट चेयरमैन साबिक संजरानी कोयटा में मौजूद है एंड ही इज ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट इशू एंड मीडिएट बिटवीन स्पीकर एंड चीफ मिनिस्टर। एक हुकूमत को अभी 3 महीने नहीं हुए, उसका स्पीकर उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। तो मैं किस तरह ये यकीन कर लूं कि वो जाम साहब को उतना स्पेस मिलेगा काम करने का जितना वो लेना चाह रहा है। दूसरी बात, इन्होंने की वफाक की 59 मंसूबे जो है वो वफाक फेडरल PSDP से बलूचिस्तान के निकाल दिए गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कोयटा कराची शाहरा जिसके दिन में मेरा ख्याल है जो सिर्फ अगर मैं बसेस काउंट करूं तो वो 80 से ज्यादा ट्रैवल करती हैं नादिया, दैट इज अ सिंगल टॉप रोड नॉट डबल, जिसकी वजह से आए रोज हमारे पास हादसा होते हैं। वो अवामी नौयत का एक मंसूबा फेडरल PSDP से निकाल दिया जाता है। NFC अवार्ड के हवाले से जाम साहब जो मुकदमा तैयार कर रहे हैं जी, मेरी जाती ख्वाहिश है कि अल्लाह करे वो मुकदमा जीत कर आए, लेकिन जो इत्तलात मुझे मिल रही हैं उसमें मुझे आसार नजर नहीं आ रहा है कि उन्हें कोई बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर कामयाबी हुई मैं उसे मौजूदा समझूंगा और जाम साहब को मुबारकबाद देने वालों में सबसे सर। अनफॉर्चुनेटली रिन साहब वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आपने जो बातें कही यकीनन बजा हैं, अगर आप रहते हैं वहां पर तभी आपने क्वेश्चन किया इन्होंने हमसे कि हम लोगों में से कितने लोगों ने लास्ट विजिट किया है। नो डाउट कि ये हुकूमत बलूचिस्तान की जो है वो नई है, पूरे पाकिस्तान में जो नई हुकूमत सेटअप की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये देखना होगा कि इन 5 सालों में किस हद तक जाम कमाल साहब भी काम करते नजर आएंगे। महरूमियां तो दूर करनी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ उन तमाम चीज़ों पर भी हमें अमल दरामद करना होगा। ऐसे किसी भी वाक़े के बाद हम नेशनल एक्शन प्लान को ज़रूर याद करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये हुकूमत उन 20 रुकाती नेशनल एक्शन प्लान पर अच्छी तरह से मनोअन अगर अमल दरामद करे तो बहुत बेहतरी आ सकती है। और ये जो वाक़यात जो नए हम देख रहे हैं, आई होप कि हम किसी ना किसी तरह इनको फॉइल कर सकें। येस, देयर आर फॉरेन एलिमेंट्स, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते, बट जैसे राव साहब ने कहा वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। और इन 5 सालों में उम्मीद है आबिद राव साहब की कि बहुत कुछ बेहतर होगा। तारिक चौधरी साहब भी यही कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन हमें इन पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा और सही तौर पर काम करना होगा ताकि ये वाक़यात ना हो सके। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।